पार्लियामेंट से 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। सेनेट में हुकूमत का नंबर 58 से बढ़कर 65 हो गया। कौमी असेंबली में हुकूमती तरमीम को 225 वोट मिल गए। अब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर होगा। पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजों में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल, उम्र की बालाई हद 65 साल मुकर्रर। वीएलसी पॉडकास्ट डॉक्टर नासिर बे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत पाकिस्तान आला अदालतों में तकर्रियों समेत मुख्तलिफ आईनी इख्तियारात अपनी तहवील में लेने के लिए गुज़िश्ता कई हफ्तों से जारी अपनी जद्दोजहद में कामयाब हो गई है। पार्लियामेंट के दोनों ईवानों में 2/3 अक्सरियत साबित करके 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी हासिल कर ली गई है। इस कामयाबी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान इन दोनों की काविशों को भी काफ़ी नुमायां किया है, जिन्होंने मुज़ाकरात के कई अदवार के कठिन मराहिल से गुजर कर इस कामयाबी को यकीनी बनाया है और साबित किया है कि कामयाबियों का रास्ता मुज़ाकरात और बातचीत से ही खुलता है। अब पहले बात करते हैं कि पार्लियामेंट के दोनों ईवानों में इस आईनी तरमीम का अमल किन मराहिल से गुजरा और किन मराहिल से गुजर कर ये कामयाब हुआ। तो पहले सेनेट का इजलास चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने ईवान में तरमीम पेश की। मुख्तलिफ जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं ने सेनेट में इजहार ख्याल किया। बाद अज़ा वज़ीर कानून ने आईनी तरामीम पर वोटिंग के लिए तहरीक पेश की, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। सेनेट इजलास में पहली शिक के हक़ में 65 अरकान और मुखालफत में 4 वोट आए। इस तरह सेनेट में हुकूमत का नंबर 58 से बढ़कर 65 हो गया। आईनी तरमीम के हक़ में हुकूमत के 58, जमीयत उलमाए इस्लाम के 5 और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के 2 अरकान ने वोट दिया। सेनेट से आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली ने भी 2/3 अक्सरियत से 26वीं आईनी तरमीम का बिल मंजूर कर लिया है। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ और नवीद कमर ने ईवान के मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करने की तहरीक पेश की, जिसे ईवान ने मंजूर कर लिया। 26वीं आईनी तरमीम की कौमी असम्बली से शिकवार मंजूरी के लिए आईनी तरमीम पेश करने की तहरीक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने पेश की। कौमी असम्बली में शिकवार मंजूरी के लिए वोटिंग करवाई गई। अरकान ने खड़े होकर वोट दिया। कौमी असम्बली में 225 अरकान ने इस तरमीम के हक़ में, जबकि 12 ने इसके खिलाफ वोट दिए। ईवान में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत को 224 वोट दरकार थे। हुकूमती बेंचेस पर कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के 111, पीपल्स पार्टी के 69 नशिस्तें हैं। हुकूमती बेंचेस पर MQM के 22, काफ लीग के 5, IPP के 4 अरकान हैं, जबकि मुस्लिम लीग ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी के 1-1 रुकन हैं। हुक्मरान इत्तेहाद के 3 अफराद के खिलाफ रेफरेंस दायर हैं। इस तरह ये तादाद 211 है और JUI के 8 अरकान की हिमायत के साथ ये तादाद 219 हो गई है और हुकूमत को आईनी तरमीम पास करवाने के लिए मज़ीद 5 अरकान की ज़रूरत थी। ताहम तरमीम पर शिकवार मंजूरी के दौरान 225 अरकान ने तरमीम के हक़ में वोट किया। आईनी तरमीम के हक़ में 6 मुनहरिफ अरकान ने भी वोट किया, जिनमें 5 का ताल्लुक PTI जबकि 1 का ताल्लुक काफ लीग से है। इनमें PTI के उस्मान अली, मुबारक ज़ेब खान, ज़हूर कुरैशी, औरंगज़ेब खिच्ची और मुस्लिम लीग काफ के चौधरी इलियास शामिल हैं। हुक्मरान इत्तेहाद के 215 में से 213 अरकान ने वोट किया। आदिल बाज़ई के अलावा हुक्मरान इत्तेहाद के तमाम MNAs ने वोट दिया। इजलास की सदारत के बायस स्पीकर कौमी असम्बली वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सके। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद का पैगाम देते हुए कहा कि आज का दिन मुल्की तारीख में इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों ने पाकिस्तान के आइन में 26वीं आईनी तरमीम का बिल मंजूर किया है। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने मजीद कहा कि आज मुल्क के मुंतखब नुमाइंदों ने मिलकर आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए अहम संग मील उबूर किया है। हुकूमत और अपोजिशन के तमाम अरकान खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, जिनकी मुसलसल मेहनत और जद्दोजहद के ज़रिए 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का हुसूल मुमकिन हुआ है। सरदार अयाज सादिक ने यह भी कहा कि दोनों ईवानों से 26वीं आईनी तरमीम का इस तरीके से पास हो जाना यकीनी तौर पर एक बड़ी आईनी कामयाबी है। तमाम सियासी जमातों ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में कलीदी किरदार अदा किया।
پارلیمان سے 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد آج صدر مملکت آصف علی زرداری نے اس ترمیم کو آئین کا حصہ بنانے کے لیے وزیر اعظم کی جانب سے بھیجی گئی سمری پر دستخط کر دیے، جس کے بعد یہ ترمیم آئین کا حصہ بن چکی ہے۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اپنے خطاب میں کیا کہا اس پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے یہاں مرحلہ وار جائزہ لیتے ہیں کہ اس 26ویں آئینی ترمیم میں کون کون سی شقیں شامل ہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے پیش کیے گئے مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم کے مسودے میں 22 ترامیم کی منظوری دی گئی ہے، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق عدلیہ سے ہے۔ آئینی ترمیم کے تحت اب چیف جسٹس سپریم کورٹ کا تقرر سینیورٹی کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بلکہ اعلیٰ عدالت کے سربراہ کا تقرر ایک پارلیمانی کمیٹی کی سفارش پر کیا جائے گا۔ یہ کمیٹی بھی سینئر ترین 3 ججوں میں سے کسی ایک جج کا بطور چیف جسٹس تقرر کرنے کی تجویز دے سکتی ہے۔ کمیٹی کی سفارش پر چیف جسٹس کا نام وزیر اعظم صدر کو ارسال کریں گے۔ کسی جج کے انکار کی صورت میں اگلے سینئر ترین جج کا نام زیر غور لایا جائے گا۔ تمام پارلیمانی جماعتوں کے متناسب نمائندگی پر مشتمل خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں 8 ارکان قومی اسمبلی جبکہ 4 سینٹ سے ہوں گے۔ آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد پہلی مرتبہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کی 3 دن قبل نام بھجوایا جائے گا۔ بعد ازاں چیف جسٹس کے تقرری کے لیے پارلیمانی کمیٹی 14 روز قبل نام بھجوائے گی۔ آئینی ترمیم کے مطابق سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی مدت 3 سال ہوگی۔ چیف جسٹس کے لیے عمر کی بالائی حد 65 سال مقرر کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں آئینی بینچ تشکیل دیے جائیں گے۔ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئینی بینچ کی تشکیل کے لیے قومی اسمبلی سے قرارداد منظور کرانا ہوگی، جبکہ دیگر صوبائی ہائی کورٹس میں آئینی بینچوں کے لیے صوبائی اسمبلیاں قرارداد منظور کریں گی۔ جوڈیشل کمیشن آئینی بینچوں اور ججوں کی تعداد کا تعین کریں گے۔ کسی بھی آئینی بینچ میں شامل سینئر ترین جج اس آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا۔ آئینی بینچوں میں جہاں تک ممکن ہو تمام صوبوں سے مساوی ججوں کو تعینات کیا جائے گا۔ آرٹیکل 184 کے تحت از خود نوٹس کا اختیار آئینی بینچوں کے پاس ہوگا۔ آرٹیکل 185 کے تحت آئین کی تشریح سے متعلق کیس آئینی بینچوں کے دائرہ اختیار میں آئیں گے۔ آرٹیکل 186 کے تحت عدالت کے ایڈوائزری اختیارات بھی آئینی بینچوں کے پاس ہوں گے۔ آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ اپنے طور پر کوئی ہدایات یا ڈیکلیریشن نہیں دے سکتی۔ آرٹیکل 186(a) کے تحت سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے کسی بھی کیس کو کسی دوسری ہائی کورٹ یا اپنے پاس منتقل کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے ججوں کے تقرر کا طریقہ کار بھی اس 26ویں آئینی ترمیم کا حصہ ہے، جس کے مطابق جوڈیشل کمیشن ہائی کورٹ کے ججوں کی سالانہ کارکردگی کا جائزہ لے گا۔ سپریم کورٹ کے ججوں کا تقرر کمیشن کرے گا۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت کمیشن میں آئینی بینچوں کا سینئر ترین جج بھی شامل ہوگا۔ کمیشن میں سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین جج شامل ہوں گے۔ وفاقی وزیر قانون، اٹارنی جنرل وہ بھی اس کمیشن کے اراکین ہوں گے۔ کم سے کم 15 سال تجربے کا حامل پاکستانی بار کونسل کا نامزد کردہ وکیل 2 سال کے لیے کمیشن کا رکن ہوگا۔ 2 ارکان قومی اسمبلی اور 2 ارکان سینٹ کمیشن کا حصہ ہوں گے۔ سینٹ میں ٹیکنوکریٹ کی اہلیت کی حامل خاتون یا غیر مسلم کو بھی 2 سال کے لیے کمیشن کا رکن بنایا جائے گا۔ آئینی ترمیم میں آرٹیکل 48 بھی شامل ہے، جس میں ترمیم کی گئی ہے، جس کے تحت وزیر اعظم یا کابینہ کی جانب سے صدر کو ارسال کی گئی تجویز پر کوئی عدالت، ٹریبیونل یا اتھارٹی سوال نہیں اٹھا سکتی۔ چیف الیکشن کمشنر یا رکن ریٹائرمنٹ کے بعد نئے تقرر تک کام جاری رکھے گا۔ ان عدالتی امور میں ترمیم کے علاوہ 26ویں آئینی ترمیم میں بعض دیگر سماجی و معاشی امور بھی شامل ہیں، جن میں سب سے اہم بینکنگ نظام میں آنے والے 3 برس میں سود ختم کرنے کی ترمیم بھی منظور کر دی گئی ہے، یعنی آرٹیکل 38 میں ترمیم کر دی گئی ہے، جس کے تحت 1 جنوری 2028 تک سود کا خاتمہ کیا جائے گا۔ آرٹیکل 229 اور 230 میں ترمیم کی گئی ہے، جس کے تحت پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلیوں میں ہونے والی قانون سازی پر اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے لی جا سکے گی۔ کوئی بھی معاملہ
25% ارکان کی حمایت سے اسلامی نظریاتی کونسل کو بھجوایا جا سکے گا۔ تو یہ تھا 26ویں آئینی ترمیم کے اہم نکات کا ایک مختصر سا جائزہ۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ جہاں اس آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد چند اہم تقاریر کا تذکرہ بھی بہت ضروری ہے، تو پہلے بات کیے لیتے ہیں قائد حزب اختلاف عمر ایوب خان کی، جنہوں نے قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ترمیم کا سارا عمل شاید آزاد عدلیہ کو متاثر کرے گا اور یہ آئینی ترمیم پاکستانی عوام کی نمائندگی نہیں کرتی۔ اس سے پہلے سینٹ میں آئینی ترمیمی بل کی منظوری کے بعد بات کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اور سینٹ میں قائد ایوان اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ میثاق جمہوریت کا نامکمل ایجنڈا آج مکمل ہو گیا۔ کوشش تھی کہ تمام جماعتیں آن بورڈ ہوں۔ مولانا فضل الرحمان نے پوری کوشش کی اور ہماری کوشش تھی کہ پی ٹی آئی بھی ساتھ ہو، لیکن ان کا فیصلہ ہے جو بھی کریں۔ قومی اسمبلی کے اس اجلاس میں ایک اہم خطاب چیئرمین پیپل پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی کیا، جس میں انہوں نے آمرانہ ادوار میں ججز کے کردار کو تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کی تاریخ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اگر جنرل مشرف نے اس ملک پر راج کیا تو اس کی اجازت اس عدالت نے انہیں دی۔ وہ آئین میں ترمیم لے کر آئے تو عدالت نے اجازت دی۔ اگر وہ یونیفارم میں صدر کا الیکشن لڑے تو اس کی اجازت بھی اسے عدالت نے دی۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ مگر جمہوری دور میں اچانک عدالت کو جمہوریت یاد آ جاتی ہے۔ جب ہم جدوجہد کر کے قربانیاں دے کر عامر کو بھگاتے ہیں تو پھر ہماری عدلیہ کو آئین، جمہوریت اور قانون یاد آ جاتے ہیں، اور یاد آنے پر بھی وہ اپنا اختیار عوام کو انصاف دینے اور آئین و جمہوریت کو تحفظ دینے کے لیے استعمال نہیں کرتے، بلکہ ایک کے بعد ایک وزیر اعظم کو فارغ کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ جس کالے سانپ کی آج یہاں بات ہو رہی ہے وہ افتخار چودھری کی عدالت ہے۔ بلاول بھٹو نے اپنے خطاب میں مولانا فضل الرحمان کو بھی زبردست خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ مولانا نے اس پارلیمان کی عزت رکھنے میں سب سے بڑھ کر کردار ادا کیا، اور وہ اپنے والد صدر زرداری کے بعد سب سے بڑا سیاستدان مولانا فضل الرحمان کو ہی مانتے ہیں۔ اس آئینی ترمیم کے حوالے سے جتنا اتفاق رائے حاصل ہو سکتا تھا وہ ہم نے حاصل کیا ہے۔ جن جماعتوں نے ووٹ نہیں دیا وہ ووٹ دیں نہ دیں، یہ ان کی بھی سیاست اور جمہوریت کی فتح ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے اس پرجوش خطاب کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پاکستان کی آئینی تاریخ کا مختصر سا جائزہ پیش کرنا بھی بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ پاکستان کی یہ جو آئینی سفر ہے، آئین کا ایک سفر ہے، دس جرنی آف پاکستان's کانسٹیٹیوشن، یہ بھی تھوڑا سا آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتے جائیں۔ تو قیام پاکستان کی منظوری 8 جولائی سن 1947 کو پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی نے دی۔ اس آئین ساز اسمبلی میں 69 وزراء شامل تھے، جس کے بعد 14 اگست کو پاکستان معرض وجود میں آیا اور 30 ستمبر کو اقوام متحدہ کا رکن بن گیا۔ قیام پاکستان کے بعد یہ آئین ساز اسمبلی اپنے بنیادی کام یعنی آئین سازی میں سست روی کا شکار رہی، جس کے بعد نظام حکومت برطانوی دور کے 1935 کے ایکٹ کے تحت ہی چلتا رہا، یعنی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935۔ گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح اور وزیر اعظم لیاقت علی خان نے ملکی نظام چلانے کے لیے مختلف امور طے کیے۔ تاہم 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم کی رحلت کے بعد خواجہ ناظم الدین نے بحیثیت گورنر جنرل پاکستان حلف لے لیا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد ملکی و قومی حالات کا دھارا تھوڑی مختلف سمت میں بہنے لگا اور آئین ساز اسمبلی نے 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد منظور کر لی، جس کے اہم نکات کچھ یوں تھے۔ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حکومت پاکستان اس مقدس امانت کو عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی اور اسلام کے سنہری جمہوری اصولوں پر عمل کرے گی۔ پاکستان کا نظام حکومت وفاقی اور طرز حکمرانی شورائی ہوگا۔ صوبوں کو خود مختاری حاصل ہوگی، عدلیہ آزاد اور انتظامیہ سے الگ ہوگی اور نظام عمل مکمل طور پر محفوظ ہوگا۔ اقلیتوں اور پسماندہ طبقات کے جائز حقوق، مذہبی اور ثقافتی آزادی کا پورا تحفظ کیا جائے گا۔ بنیادی حقوق اور اظہار خیال کی آزادی ہوگی۔ وفاقی علاقوں کی حاکمیت آزادی کے علاوہ بری، بحری اور فضائی حدود کا تحفظ بھی کیا جائے گا۔
اہل پاکستان کی فلاح و بہبود اور ترقی و خوشحالی کے مواقع فراہم کیے جائیں گے تاکہ وہ اقوام عالم کی صف میں اپنا جائز مقام حاصل کر سکیں اور امن عالم کے قیام اور بنی نوع انسان کی ترقی میں اپنا جائز حق ادا کر سکیں۔ ناقدین کے مطابق یہ قرارداد بانی پاکستان قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی تاریخی تقریر کے برعکس پاکستان کو مسلمان اکثریت کا ملک قرار دے کر مذہبی تقسیم پیدا کرنے کا باعث بنی تھی۔ بہرحال اس پہ متضاد آراء ہیں۔ قرارداد مقاصد آئین کا ابتدائی خاکہ تو ہو سکتی تھی، نیم البدل نہیں۔ یہ محض زبانی جمع خرچ تھا جو نااہلی، بدنیتی اور دستور سازی میں غفلت کی ایک بدترین مثال تھا۔ قیام پاکستان سے قبل وجود میں آنے والی اس آئین ساز اسمبلی میں بنگال سے تعلق رکھنے والے ممبروں کی کثرت تھی، ان کی اکثریت تھی، جن کی وجہ سے پاکستان کی اشرافیہ کو جمہوری طریقے سے اپنی مرضی کا آئین بنانے میں مشکلات کا سامنا تھا۔ انہی حالات میں 16 اکتوبر 1951 کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں شہید کر دیا گیا اور 17 اکتوبر کو ملک غلام محمد گورنر جنرل پاکستان بن گئے۔ ملک غلام محمد پاکستان کی بیوروکریٹک اشرافیہ کے بڑے نمائندے تھے جن کے دور اقتدار میں سیاسی شخصیات کو بے وقت کرنے کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ 24 اکتوبر 1954 کو گورنر جنرل غلام محمد نے اپنے آمرانہ اقدام سے آئین ساز اسمبلی توڑ دی، جس کے نتیجے میں صوبائی اسمبلیاں بھی تحلیل ہو گئیں۔ خیال رہے کہ پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی کو جب گورنر جنرل غلام محمد نے برطرف کر دیا تھا تو اس وقت اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین نے سندھ ہائی کورٹ میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ نے قانون ساز اسمبلی کی برطرفی کو خلاف قانون قرار دیتے ہوئے فیصلہ مولوی تمیز الدین کے حق میں دے دیا تھا، جس کے بعد گورنر جنرل کی طرف سے وفاقی عدالت یا سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی تھی اور اس اپیل کو جسٹس منیر کی سربراہی میں قائم بینچ نے منظور کرتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ تکنیکی بنیادوں پر کالعدم قرار دے دیا تھا۔ جسٹس منیر نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ جس قانون کے تحت سندھ ہائی کورٹ نے اسمبلی بحال کرنے کا فیصلہ سنایا ہے، کیونکہ اس کو گورنر جنرل نے باضابطہ طور پر منظور نہیں کیا، اس لیے اس کے تحت اسمبلی کو بحال نہیں کیا جا سکتا۔ اس قانون کے علاوہ 200 کے قریب دوسرے قوانین پر بھی گورنر جنرل کے دستخط ہونا باقی تھے، جس کی وجہ سے بعد میں پیش آنے والی قانونی دشواریوں کی بنا پر نظریہ ضرورت کی بنیاد پڑی، جس کے بعد 1 یونٹ کی بنیاد پر ایک تابعدار قسم کے آئین ساز اسمبلی وجود میں لائی گئی، جس نے مقتدر حلقوں کی خواہش پر فروری 1956 کا متنازع آئین منظور کیا، جس میں ملک کا نیا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ دیا گیا۔ یہ آئین 23 مارچ کو نافذ العمل ہوا اور سکندر مرزا صدر پاکستان بن گئے، جبکہ 12 ستمبر کو حسین شہید سہروردی نے بحیثیت وزیر اعظم پاکستان حلف اٹھایا۔ وہ 12 ستمبر 1956 سے لے کر 11 اکتوبر 1957 تک وزیر اعظم رہے، جن کے بعد ملک فیروز خان نون وزیر اعظم بنے۔ اس آئین کے تحت 1959 کے اوائل میں پاکستان میں عام انتخابات ہونا تھے، لیکن اپنے اقتدار کی لالچ میں سکندر مرزا کے ناعاقبت اندیشانہ اقدامات کی وجہ سے پاکستان میں پہلا مارشل لاء لگ گیا۔ 7 اکتوبر 1958 کو جنرل ایوب خان چیف ایڈمنسٹریٹر آف لاء بن گئے، جبکہ 24 اکتوبر کو انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھایا، جس کے صرف 3 دن بعد صدر سکندر مرزا کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر کے ایوب خان صدر پاکستان بن گئے۔ اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے بعد 1959 میں صدر جنرل ایوب خان نے بنیادی جمہوریت کے قوانین کا اعلان کیا اور خود فوج میں فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی بھی حاصل کر لی اور فوجی عامر کی حیثیت سے مطلق العنان حکمران رہے۔ پھر فیلڈ مارشل صدر ایوب خان نے جون سن 1962 میں اپنی مرضی کا آئین نافذ العمل کرایا۔ یہ کسی آئین ساز اسمبلی کا بنایا ہوا نہیں تھا، بلکہ فیلڈ مارشل کی طرف سے اپنی قوم کے لیے عطیہ تھا۔ بنیادی جمہوریت کے فلسفے پر مبنی یہ صدارتی آئین تھا، جس میں صدر اور قومی و صوبائی اسمبلی کے انتخابات کا حق ملک کے دونوں حصوں میں بنیادی جمہوریتوں کے 40 ہزار اراکین کو حاصل تھا۔ اس آئین کے تحت سن 1965 کے صدارتی انتخابات میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے 9 نکاتی منشور میں صدارتی کی بجائے پارلیمانی نظام اور 80,000 بی ڈی ممبرز کی جگہ بالغ رائے دہی کی بات کی گئی تھی۔ مادر ملت کو بدترین انتخابی دھاندلیوں کے ذریعے ہرا دیا گیا۔ تاہم اس جیت کے باوجود ایوب خان کے خلاف عوامی تحریک
تیز تر ہوتی گئیں۔ آئے روز احتجاجوں کے باوجود انہوں نے حکمرانی عوام کو منتقل نہ کی، لیکن 25 مارچ 1969 کو یحییٰ خان کو اقتدار سونپ کر رخصت ہو گئے، جنہوں نے 1 یونٹ توڑا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان میں پیرٹی یعنی کہ مساوی نمائندگی کو ختم کر کے آبادی کی بنیاد پر نمائندگی کے اصول کے تحت آئین ساز اسمبلی کے انتخابات کا اعلان کر دیا۔ انتخابات ہوئے لیکن آئین ساز اسمبلی کے اجلاس کی نوبت ہی نہ آئی۔ اقتدار کے لالچ میں جنرل یحییٰ خان، ذوالفقار علی بھٹو اور مجیب الرحمان، ان سب کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ملک دو لخت ہو گیا۔ یوں سقوط ڈھاکہ کے بعد مغربی پاکستان یا نئے پاکستان میں اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کو منتقل ہوا، جو پہلے سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے، پھر عبوری آئین کے تحت صدر بن گئے۔ تاہم ان حالات میں 71 میں وجود آنے والی اسمبلی میں آئین سازی کے لیے اپریل 1972 سے ہی مشاورت کا عمل شروع ہو گیا تھا۔ اس دوران تمام تر ہنگامہ آرائی اور سیاسی چپکلشوں کے باوجود 1973 کا متفقہ آئین تیار کر لیا گیا، جو 14 اگست کی صبح نافذ العمل ہو گیا۔ بھٹو اقتدار کے خاتمے تک اس آئین میں 7 ترامیم ہو چکی تھیں، جن میں قادیانیوں والی ترمیم سمیت صرف 2 ترامیم متفقہ تھیں۔ باقی 5 ترامیم حکمران پارٹی کی اکثریت کے ذریعے بلڈوز کی گئی تھیں۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر کے آئین معطل کر دیا اور پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے اس آمرانہ اقدام کی توثیق کرتے ہوئے حق حکمرانی فوجی عامر کو سونپ دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بھٹو کو پھانسی کا وہ متنازع فیصلہ دیا گیا جسے اب سپریم کورٹ بھی غلط قرار دے چکی ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے MRD تحریک کے بعد 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کرائے اور وجود میں آنے والی اسمبلی سے 8ویں ترمیم کے ذریعے آئین کے پارلیمانی کیریکٹر کو بری طرح متاثر کیا۔ 58(2)B کے ذریعے حکومت کی برطرفی اور اسمبلیوں کی تحلیل کے ساتھ صدر کو گورنروں اور سروس چیفز کے تقرر کے اختیارات بھی دے دیے گئے تھے۔ صدر ضیاء الحق اسے انتقال اقتدار کی بجائے اشتراک اقتدار کا اہتمام قرار دیتے۔ نواز شریف 1997 میں دوبارہ برسر اقتدار آئے تو ان کا پہلا کام 13ویں ترمیم تھا۔ قائد حزب اختلاف محترمہ بے نظیر بھٹو سمیت پارلیمنٹ میں موجود تمام جماعتوں کی اتفاق رائے کے ساتھ منظور ہونے والی اس ترمیم نے آئین کا حقیقی پارلیمانی کردار بحال کر دیا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان دونوں کی دو حکومتیں اس سے پہلے 58(2)B کا استعمال کر کے گھر بھیجی جا چکی تھیں۔ خیر، 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف حکومت فوجی کارروائیوں کا شکار ہو گئی۔ اکتوبر 2002 کے انتخابات کے بعد سال بھر قومی اسمبلی ایک طرح کے ڈیڈ لاک کا شکار رہی۔ بالآخر متحدہ مجلس عمل کی تائید کے ساتھ 17ویں ترمیم منظور ہو گئی۔ دسمبر 2004 تک وردی اتارنے کے زبانی وعدے پر متحدہ مجلس عمل نے صدر کو ایک بار پھر وہ بے پناہ اختیارات سونپ دیے تھے جن کا کسی پارلیمانی جمہوریت میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ 2008 والی اسمبلی نے تمام جماعتوں کے اتفاق رائے سے 18ویں ترمیمی بل منظور کیا، جس میں وزیر اعظم کے اختیارات کی بحالی کے ساتھ صوبائی خود مختاری کے حوالے سے صوبوں کو بہت سے اختیارات بھی دیے گئے۔ اس کے بعد 21ویں آئینی ترمیم بہت اہم رہی، جو دہشت گردی کی انتہا کے باعث انتظامیہ کے اختیارات بڑھانے سے متعلق تھی۔ فوجی عدالتوں کی قیام کی منظوری دینے والی اس ترمیم کی منظوری کے وقت چیئرمین سینٹ نے کہا تھا کہ آرٹیکل 6 طالع آزمائی کا راستہ نہیں روک سکا تو اسے آئین سے حذف ہی کیوں نہ کر دیا جائے۔ پاکستان کی آئینی اور عدالتی تاریخ کا ایک مختصر سا یہ جائزہ تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور چاہے 1973 میں آئین کی تشکیل ہو یا بعد میں آنے والی ترامیم ہو، آپ کو پیپلز پارٹی اس میں پیش دکھائی دیتی ہے۔ بہرحال 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی۔ قانون کے بارے میں کہتے ہیں کہ it is always interpretation of the law which is important، اور جب قانون سازی کی جاتی ہے تو اس میں جمہوری قوتوں اور آئینی قوتوں کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ ان قوانین کو، ان آئین کی تبدیلیوں کو میں دعا کرتا ہوں کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، جو ہمارے پارلیمانی رہنما ہیں، وہ اس کو پاکستان کی بہتری کے لیے استعمال کریں، پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے استعمال کریں۔ بس آپ کو یہ مختصر سا جائزہ دینا تھا 26ویں آئینی ترمیم کا، اور پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو
آگہی دینی تھی۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔